अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वीडियो है वो अफसोस से शुरू करनी है। अफसोस मैंने करना है पीटीआई के लोगों से, क्योंकि फिर मैं कोई बात करूंगी तो खाम उनको बुरा लग जाएगा। तो मैंने कहा मैं सीधा सीधा अफसोस कर लूँ। वो आ गए खान साहब बाहर, कल तो जमानत मिली थी ना, अभी तक नहीं आए। ओहो, कोई बात नहीं, हौसला रखे। तो फिर आज नहीं मिठाई खानी है आपने, आज भी खा लें, कल के फैसले को दोबारा सेलिब्रेट कर लें। यही हो गया। पता नहीं, मुझे तो नहीं पता चला कि इमरान खान साहब कोई जेल से बाहर आए हैं। नहीं आना भाईजान, नहीं आना, जेल में ही रहना है उन्होंने। लेकिन एक और बात पर भी अफसोस है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अभी तक एक गुलाम पार्टी थी, वो इमरान खान की गुलाम पार्टी थी। अब वो बन गई है पिंकी पीरनी की गुलाम पार्टी। जी हाँ, पिंकी पीरनी को एक नया गुलाम मिल गया है जिन्होंने पार्टी को हाईजैक कर लिया है, और वो कोई और नहीं, बूझो तो जाने कौन, वो है जी लतीफ़ खोसा साहब। अब लतीफ़ खोसा साहब बने हैं जी नायब सदर, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। और नायब सदर बनते ही जो लतीफ़ खोसा साहब है ना, उनके अंदर का इमरान खान जाग गया है। अब मेरे ख्याल से ज़िंदगी में कहीं पर ये डिस्कशन हो रही थी और बड़ी ज़बरदस्त ये कोई तहरीर मेरी नज़र से गुजरी। अब मैं भूल गई हूँ कि मैंने कहाँ ये देखा, वरना मैं ज़रूर उस चीज़ को क्रेडिट देती। आई थिंक सो समवेयर ऑन सोशल मीडिया या समवेयर इन सम ग्रुप और समथिंग, कि किसी ने बड़ा अच्छे तरीके से इस चीज़ को डिस्क्राइब किया कि भाई वकीलों को ज़िंदगी में पहली बार एक पक्की पकाई पार्टी मिली है, ठीक है, तो भाई वो क्यों नहीं उसका फ़ायदा उठाएंगे भरपूर तरीके से। तो मुझे ये जो एनालिसिस था, मुझे इतना अच्छा लगा, ये कमेंट इतना अच्छा लगा। मैं आई एम रियली सॉरी कि ये किसने दिया है कमेंट, मैं ज़रूर उसको क्रेडिट देती अगर मुझे पता चल जाता, पर मैं भूल गई हूँ। पता नहीं, हम इतनी चीज़ें देख रहे पढ़ रहे होते हैं, यू नो, खबरों के अंदर भी और डिफरेंट ट्वीट्स एंड ग्रुप्स एंड एवरीथिंग, सो वो कोई मिस हो जाता है। ये बिल्कुल ये मेरा जुमला नहीं है, लेकिन ये जुमला इस वीडियो के ऊपर भरपूर तरीके से लागू होता है जो मैं करने वाली हूँ। आप क्योंकि देखें ना, वकीलों को पक्की पकाई पार्टी मिल गई है तो उनको समझ नहीं आ रही कि अपनी खुशी का क्या करना है। खुशी का ठिकाना ही कोई नहीं है। देखें, इसको खुशी का ठिकाना ना होना ही कहते हैं कि लतीफ़ खोसा साहब नायब सदर बने हैं, वो चेयरमैन को बातें सुना रहे हैं, वो गौहर खान के साथ बिल्कुल सीधा हुए में। उस दिन वो मैं शाहजेब के शो का भी एक सेगमेंट देख रही थी, ऐसी मेरी नज़रों से गुजरा सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके अंदर भी लतीफ़ खोसा साहब कह रहे थे कि इमरान खान के बाद तो मैं ही हूँ। क्यों भाई, परवेज़ इलाही को आप भूल गए, शाह महमूद कुरैशी को भूल गए। इमरान खान तो नहीं आएंगे, पर शाह महमूद कुरैशी आकर के लीड कर सकते हैं, क्योंकि पूरी पार्टी वकीलों पर भी तो नहीं छोड़नी ना। कोई मतलब कोई तो भाई, कोई तो सियासी एंगल हो। और शाह महमूद कुरैशी की ये तो देरीना ख्वाहिश थी कि किसी ना किसी तरह मुझे ये पार्टी हैंड ओवर कर दी जाए। सो इमरान खान साहब का जेल में रहना बहुत से लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत से लोगों को बहुत सी खुशियां देगा। और जब लोगों को खुशियां मिलेगी तो इमरान खान साहब को दुआएं मिलेंगी ना कि खान साहब जेल ची रहना ते जागदे रहना। ये दुआएं मिल रही हैं इमरान खान साहब को। ये दुआएं कौन दे रहा है? ये दुआएं लतीफ़ खोसा दे रहे हैं, ये दुआएं लकी मरवत, क्या नाम है, शेर अफजल मरवत दे रहे हैं, ये दुआएं जो है पिंकी पीरनी दे रही है, ये दुआएं जो है अलीमा खान भी दे रही है, ये दुआएं शाह महमूद कुरैशी भी दे रहे हैं, ये दुआएं वो लोग भी दे रहे हैं जिन्होंने बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ना है, जो कि इमरान खान का प्लान जी है कि जी चुपके से आज़ाद उम्मीदवार की तरह इलेक्शन लड़ लो, जब जीत जाओगे तो उसके बाद कहना हमने तो पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। इतना आसान नहीं है भाई। फिर जीत करके लोग ना हुकूमत का ही हिस्सा बनते हैं, उनको भी कुछ चाहिए होता है कि हमारे पास कोई पावर हो, हम भी असेंबली में जा करके बैठें और हमारी एक दमदार आवाज़ और हमारे पास भी जो है वो फंड्स हों अपने हल्के में खर्च करने के लिए। वो बातें ही कुछ और होती हैं। खान साहब को तो सबसे बेहतर पता है, क्योंकि जब वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे थे तो उनको ऐसा नशा लगा, ऐसा नशा लगा कि उन्होंने कहा अब नहीं उतरना भाई, उतरने के ऊपर ही तो ये सारा बवाल हो रहा है, और क्यों होना है। सो मामला यह है कि लतीफ़ खोसा और जो चेयरमैन पीटीआई हैं गौहर खान साहब, उनके बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा है। इतना आंकड़ा चल रहा है कि बात तू तरा तक पहुंच चुकी हुई है। मतलब लतीफ़ खोसा साहब ने अपने कागजात नामजदगी भी जमा करा दी, अभी टिकट भी नहीं मिला, लेकिन मतलब अभी टिकट का नहीं पता, लेकिन उन्होंने कागजात जमा करा दिए। उन्होंने कहा जी मुझे इमरान खान ने बोला और अब मैंने अपने कागजात जमा करा दिए। सो मामला ये है कि जिस तरह से पिंकी पीरनी ने वजारत उज़्मा का ख्वाब दिखा करके इमरान खान साहब से ना सिर्फ पहले शादी की और फिर इद्दत में शिद्दत हुई ना, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनवा करके जैसे तैसे करके वो बन गए वज़ीर आज़म, तो इमरान खान साहब को उन्होंने अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था
کہ جو پنکی پیرنی کہتی تھی وہ عمران خان صاحب کرتے تھے. پنکی پیرنی کہتی تھی نہیں مجھے تو عثمان بزدار چاہیے, عمران خان صاحب کو بھی عثمان بزدار چاہیے. پنکی پیرنی کو جنرل فیض چاہیے, عمران خان کو بھی جنرل فیض چاہیے. پنکی پیرنی کو جنرل باجوہ چاہیے, عمران خان کو بھی جنرل باجوہ چاہیے. ایسی باتیں نا. پنکی پیرنی کو پرویز الہی چاہیے تو عمران خان کو بھی پرویز الہی چاہیے. اب پنکی پیرنی کو کون چاہیے؟ لطیف کھوسہ چاہیے. اب وہ چاہے عمران خان کو چاہیے ہو یا نہیں چاہیے ہو, لیکن عمران خان نے کہا چلے جی ڈائریکٹ تو بھائی پنکی پیرنی کے غلام کو پارٹی مل گئی ہے. پنکی پیرنی کا نیا غلام جو ہے وہ لطیف کھوسہ, اور لطیف کھوسہ کے جتنے بھی غلام ہوں گے آگے سے وہ یہی پی ٹی آئی کے جتنے فالوور ہیں وہ انہیں کو ہی فالو کریں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی میں نائب صدر. اچھا جی ایک اور بھی مزے کی بات ہے, لطیف کھوسہ بھی نائب صدر ہے اور یہ شیر افضل مروت بھی نائب صدر ہے. اب شیر افضل مروت اور لطیف کھوسہ کی عمر میں کافی فرق ہے, لیکن عمران خان صاحب کی پالیسی میں کوئی فرق نہیں ہے, اور وہ یہ ہے کہ پھوٹ ڈلوائے رکھو. اور عمران خان کی پالیسی ایک تو یہ بھی ہے ڈیوائڈ اینڈ رول, اور ایک عمران خان کی پالیسی یہ بھی ہے, وہ کیا کہتے ہیں جوتیوں میں ڈال بانٹنا. تو جوتیوں کے اندر جو ہے وہ دال بٹ رہی ہے, وہ فلانے نے کچھ نہیں پتا مینوں سارا کچھ پتا, ان کو کچھ نہیں پتا مینوں سارا کچھ پتا ہے. تو یہ جو ہے نا کہ مجھے سب پتا ہے, یہ جو ہر ایک کے اندر ایک عمران خان پیدا ہو رہا ہے نا, یہ دیکھیں یہ آواز سنتے ہی یہ جو بتیاں ہیں نا میرے اسٹوڈیو کی وہ کانپنا شروع ہو گئی, تھر 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 تھر. ابھی اگر کوئی لائٹ کا ایشو ہے تو پلیز اگنور کرنا, میری باتوں پہ فوکس کریں, مزے لیں سچویشن کے کہ جو چل رہا ہے بھائی. تو معاملہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ اور جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں گوہر خان, ان کے بیچ میں خوب لڑائیاں چل رہی ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں جیت ہونی ہے پیرنی کے غلام کی, جو کہ لطیف کھوسہ کی, اور وہ اس لیے کیونکہ پیرنی کوئی بھی داؤ ایسے نہیں کھیلتی. ان سب لوگوں نے مل کر کے نا عمران خان کو اندر ہی رکھنا ہے. تو بتائیے گا وہ کیا کہتے تھے المشہور جملہ, کوئی آئے تو کہنا خان آیا تھا, جب کوئی باہر آئے تو بتانا کہ خان آیا تھا. ہے مجھے بتا دینا کہ عمران خان صاحب ضمانت پہ باہر آ گئے ہیں جیل سے. دوسری چیز جی, مریم نواز صاحبہ ڈٹ گئی ہیں بالکل. اب میں دوسرے چیپٹر پر آ گئی ہوں. میں اب آپ سے مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے بات کرنے لگی ہوں. چھوڑ دیں, بڑا ہم نے بات کر لی پی ٹی آئی کے بارے میں, بڑی انپورٹنٹ چیز ہے جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں. مریم نواز ڈٹ گئی ہیں. کیوں ڈٹ گئی ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. استحکام پاکستان پارٹی کیا چاہتی تھی, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹ, منہ کھول کے, منہ ایک ہوتا ہے کھول کے بھی زیادہ, منہ پھاڑ کے انہوں نے جو ہے نا یہ چیز مانگی کہ بھائی ہمیں دے دیں آپ کوئی 40 کے قریب سینٹرل کی سیٹیں اور کوئی 70 کے قریب پنجاب کی سیٹیں. میاں صاحب نے کہا اچھا جی دیکھنے ہیں کی کرنا ہے, کوئی فیصلہ بھی ہوا نہیں. لیکن مریم نواز نے جس حلقے سے الیکشن لڑنا ہے وہاں سے علیم خان نے بھی لڑنا ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مریم نواز اور علیم خان بدنے مقابل ہوں گے. بڑی کوشش کی گئی کہ کسی طرح جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. مریم نواز نے اپنا حلقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھائی میں فائٹ کروں گی, کوئی ہم سرنڈر نہیں کرے, چلو جی چلو نکلے یہاں سے, الیکشن میں ہم لڑیں گے اور ہم دیکھیں گے. اور اس کے اوپر نواز شریف صاحب بھی آن بورڈ ہے. نواز شریف صاحب کا پلان یہ ہے کہ وہ جس سے بھی مفاہمت کی بات کریں, اس لیے نہیں, میری بات سن لیں, غور سے سنیے بات, اس لیے نہیں کہ نواز شریف کو مفاہمت کی ضرورت ہے, نہیں, ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے. نواز شریف نے جو انتقام نہیں لینا اور جو کمپرومائز کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ملک آگے چل سکے. اے دیکھا نا, سچ حق سچ کی آواز, بتیاں بھی نارمل ہو گئی ہیں. اچھا دیکھا چمک آ گئی نا چہرے پہ, اچھی بات ہے. اچھا عمران خان صاحب جو ہیں ان کا تو وتیرہ یہی تھا کہ جی ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچو, اوئے توئے, الزام, گالی گلوچ, بس کسی کو سکون نہیں لینے دینا, ہر ایک کو بس تگنی کا ناچ نچائے رکھنا ہے. خود بھی تگنی کا ناچ ناچتے رہتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن جو نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اب جب واپس آئے ہیں تو وہ کتنے مختلف وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور کتنی مختلف اس دفعہ اپنی الیکشن کی جو پالیسی لے کر کے آئے ہیں, یہ میں آپ کو بڑا ایکسکلوسیو بتا رہی ہوں. یہ آپ سمجھیں کہ بس یہ اب میں آپ کو نہیں بتا سکتی نا کہ کس حد تک یہ اوتھینٹک چیز ہے. یہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں, دیکھیں گے کہ یہ ایسا ہی ہوگا, اور پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور پھر آپ واپس آ کے اس ویڈیو کو سنیے گا کہ میں نے کیا کہا تھا. جو نواز شریف صاحب ہیں وہ جو مفاہمت کرنے جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے, اور جس سے وہ مفاہمتی بات کر رہے ہیں, جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے وہ پی پیز میں ہو رہی ہے, وہ صوبوں میں ہو رہی ہے. وفاق کے لیے کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی, کیونکہ نواز شریف کا فوکس سینٹر ہے کہ وفاق کے اندر میرے کتنے ایم این ایز ہیں, مجھے تو وفاق چاہیے, اور میں وہ وفاق کی سیاست پر فوکس کر رہے ہیں. اسی لیے جب بھی کوئی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ مولانا سے ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو, وہ کہتے ہیں جی صوبے میں بتائیں آپ کو کیا چاہیے. ان سے ایم این اے مانگ رہے ہیں یا ان سے ایم این اے پر بات کرتے ہیں اور خود اپنی طرف سے پی پیز دے رہے ہیں. پنجاب میں لے لو, یہ سندھ میں لے لو, یا یہ کے پی کے میں لے لو. تو یہ جو آئی پی پی نے کہا نا
کہ ہمیں 70 پنجاب میں دے دیں اور آپ ہمیں 40 MNA ادھر دے دیں تو یہ بارٹر سسٹم چل رہا ہے، تو آپ اس سے آدھا لگا لیں۔ اب پنجاب جو ہے وہ نون لیگ نہیں چھوڑے گی، یہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ جو آپ کو خبریں سننے کو ملتی ہے نا کہ مریم نواز اگلی وزیر اعلیٰ ہیں، تو یہ کوئی خبر غلط نہیں ہے، یہ 99% صحیح خبر ہے۔ 1% میں آپ کو بتاتی ہوں یہ کیوں نہیں ہوا، اگر نہ ہوا تو کیونکہ سینٹر تو ہر حالت میں نون لیگ کے پاس جانا ہے۔ پنجاب کے اندر کیونکہ مفاہمت جو کی جائے گی اس کے اندر ان ساری سیٹوں کو پنجاب میں ایڈجسٹ کیا جائے گا، تو اگر ضرورت پڑی تو پھر پنجاب کی سی ایم شپ کسی کو آفر کی جا سکتی ہے، ورنہ 99% یہ نون لیگ نے اپنے پاس رکھنی ہے۔ اور نون لیگ کی اپنی کینڈیڈیٹ کون ہوں گی؟ وہ مریم نواز ہوگی۔ مریم نواز ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہیں، کیونکہ اس سے پہلے پاکستان نے ایک خاتون وزیر اعظم دیکھی اور ظاہر وہ 2 بار وزارت عظمیٰ پہ رہی، مطلب کیا بات تھی بے نظیر کی، تو کیا بات تھی، بلکہ میں تو کہتی ہوں کیا بات ہے، مطلب ان بے نظیر جیسے لوگ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ خیر اینی ویز، تو وہ پاکستان کے پاس یہ آلریڈی یہ تمغہ ہے بے نظیر کی صورت میں موجود۔ اس کے بعد پاکستان کے پاس ایک فیمیل نیشنل اسمبلی کی اسپیکر بھی بن گئی، فہمیدہ مرزا صاحبہ۔ پنجاب کے اندر ابھی تک نہ کوئی فیمیل چیف منسٹر آئی ہیں، نہ کوئی فیمیل اسپیکر آئی ہیں، تو اگر مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر بنیں گی، جو کہ میں اس لحاظ سے چاہوں گی کہ خاتون وزیر اعلیٰ بنے، ان سے ان کو سیکھنے کا موقع بھی ملے گا، پارلیمنٹری پالیٹکس میں بھی وہ آگے آئیں گی اور وہ پاکستان کے لیے بھی اچھا کریں گی۔ خواتین ویسے ہی بیٹر مینیجر ہوتی ہیں، یہ سائنس بھی یہ ریسرچز شو کرتے ہیں، کیونکہ وہ ملٹی ٹاسکر ہوتی ہیں، وہ بہتر طریقے سے چیزیں مینیج کر سکتی ہیں۔ اور پلس اگر صوبے کے اندر اپنی حکومت ہو اور وفاق میں بھی اپنی حکومت ہو تو چیزیں بہتر طریقے سے مینیج ہو جاتی ہیں، جس کی ہم نے مثال نواز شریف اور شہباز شریف کے روپ میں دیکھی کہ وفاق میں میاں صاحب ہوتے تھے، صوبے کے اندر چھوٹے میاں صاحب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، بڑے میاں صاحب جو ہیں باؤ جی وفاق میں اور چاچو جی صوبے میں، تو کتنا اچھے سسٹم چلتے تھے کہ جی ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں اور تمام تر جو چیزیں وہ مینیج ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو لوگ جن کو یہ بڑی چل ہو رہی ہے نا کہ ہاں جی لاڈلے ہو گئے بڑی ان کو یہ تلیاں لگ رہی ہیں کہ جی لاڈلا اور جی بالکل ایک لیول پلینگ فیلڈ، کیا لاڈلا؟ مریم نواز نے الیکشن لڑنے سے پہلے اپنی پوری سیاست کے اوپر اپنی ڈسکوالیفیکیشن لے لی۔ اتنے لاڈلے ہوتے تو ان کو کیا ڈسکوالیفیکیشن ملتی؟ اور نواز شریف کیا ابھی بھی عدالتوں میں تو جا رہے ہیں، 2 جنوری کو بھی بینچ بیٹھے گا تو وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ ایسا تھوڑی ہے کہ نواز شریف کے آنے سے پہلے ہی آلریڈی ان کے وکیلوں کو یہ سنا دیا گیا، جیسے سائفر والے معاملے میں عمران خان صاحب تو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ کے سامنے نہیں گئے تھے، ان کے وکیلوں کو ہی ان کو بتا دیا گیا تھا۔ عمران خان صاحب تو میرے خیال سے اس ٹائم پہ ایکسرسائز ہی کر رہے ہوں گے، جس ٹائم کے اوپر جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ ہے وہ یہ فیصلہ سنا رہا تھا کہ جی عمران خان کو ضمانت دی جاتی ہے کیونکہ وہ ابھی انوسنٹ ہے۔ تو نواز شریف کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوا، وہ تو ابھی واپس آ کر کے بھی عدالتوں میں گئے ہیں اور ابھی پھر عدالتوں میں جائیں گے جب تک ان کو باقاعدہ طور پر کوالیفائی نہیں کیا جاتا انتخابات کے لیے۔ ایک آخری وہ جو ایک سکم رہ گیا، تو کہے گا لاڈلا، پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے، لاڈلا باڈلا یہ وہ، مطلب ٹھیک ہے۔ تو بھائی جناب مزیدار صورتحال ہونے والی ہے، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ الیکشنز کے بعد اگر وہ سی ایم شپ پہ کچھ کرنا پڑا تو آئے میں آپ کو ایک اور خبر دے دیتی ہوں۔ یہ جو علیم خان صاحب ہے نا، جن کو مریم نواز کے اگینسٹ الیکشن بھی لڑنا، اور یہ ہار جائیں گے، میں آپ کو بتا رہی ہوں مریم نواز کے خلاف اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو علیم خان ہار جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں کہ علیم خان چیف منسٹر پنجاب نہیں ہوں گے، مریم نواز ہوں گی، اور اگر 99% مریم نواز ہوں گی، 1% اگر چانس بچا نا کسی اور کو دینے کا تو وہ جہانگیر خان ترین ہو سکتے ہیں، علیم خان نہیں ہوں۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں، آپ سے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔